अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अल्लाह की कुदरत, जिसको दीदार कराना है उसको बराबर हज मुबारक नसीब होता है। कौन कहता है इस दौर में मौजज़े नहीं होते। अल्लाह के मेहमान को एयरपोर्ट पर छोड़कर चले जाने वाली फ़्लाइट को 2 मरतबा पलटकर वापस आना पड़ा। 26 मई 2025 ये वाक़या लिबिया साबा एयरपोर्ट का है, जहां आमिर अल मेहदी को हज के लिए रवाना होना था, लेकिन अल मेहदी के पासपोर्ट का कोई इशू हुआ, जिसकी वजह से आमिर अल मेहदी को सफ़र करने से रोक दिया गया। उसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ कराई गई, लेकिन आमिर अल मेहदी ने हिम्मत नहीं हारी। वो एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे, जबकि आमिर अल मेहदी को एयरपोर्ट स्टाफ ने घर भेजने की कई बार कोशिश की, पर वो नहीं गए। फिर क्या, थोड़ी ही देर में वही प्लेन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है, और तब तक आमिर अल मेहदी का पासपोर्ट इशू भी ख़त्म हो जाता है और उसे जाने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन पायलट सिक्योरिटी रीज़न बताकर डोर खोलने से मना कर देता है और एक बार फिर वो टेक ऑफ कर जाता है। उसके बाद आमिर अल मेहदी को एयरलाइंस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी सब लोग समझाते हैं कि अब उसका एयरपोर्ट पर रुकना बेकार है, वो अपने घर चला जाए। लेकिन आमिर अल मेहदी कहता है वो फ़्लाइट मुझे लिए बगैर जा ही नहीं सकती, उसे वापस आना ही होगा। मैंने हज की नीयत की है, मुझे जाना है। फिर क्या, अल्लाह का मौजज़ा होता है कि एक बार फिर से एरोप्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और उसे फिर उसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है, और इस बार पायलट कहता है आमिर अल मेहदी के बगैर ये फ़्लाइट नहीं उड़ सकती। वो आमिर अल मेहदी को अपने साथ ले जाता है। इस वाक़े को अल जज़ीरा चैनल ने भी मौजज़ा कहकर अपने चैनल पर टेलीकास्ट किया था, और अब ये कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हो रही। महकमे मौसमियात हिंद के मुताबिक खलीज बंगाल में बने दबाव के असर से तेलंगाना भर में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। जगतियाल, राजना, सरसल्ला, जनगांव और सिद्दीपेट अजला में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क, खम्मम, भोपालपल्ली और कोत्तागुड़म अजला में शदीद बारिश होने के इम्कान जाहिर किए गए। महकमे ने बताया कि दीगर अजला में हल्की तवसतन की बारिश का इम्कान है। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। रियासत भर में दर्जे हरारत में 5 से 7 डिग्री की कमी वाक़ई हो सकती है। झारखंड 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में रांची की तहरीन फातिमा ने 97.4% हासिल कर अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है। उसने रांची में टॉप किया है और अब उसके घर पर मुबारकबाद पेश करने वालों का दराज सिलसिला दिखाई दे पड़ रहा। मशहूर व मारूफ शायर और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने भी तहरीन फातिमा से मुलाकात कर मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने तहरीन के अहल खाना से भी मुलाकात की और ख़ास तौर से वालिद अब्दुल रहमान को गले लगाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर अब्दुल रहमान जज्बाती भी नजर आए। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। सोशल मीडिया पोस्ट में इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि झारखंड बोर्ड में 97.4% नंबरात के साथ रांची टॉप करने वाली तहरीन फातिमा की कहानी कमाल की है। सुबह इस बच्ची के कुंबे से मिला और बच्ची की हौसला अफजाई के लिए उसे एजाज बख्शा। वो मजीद लिखते हैं कि तहरीन के वालिद सड़क किनारे रेहड़ी पर कपड़ा फरोख्त करते हैं, लेकिन जज्बा कमाल का है। उनसे मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा था कि वो शाइस्तगी से बोले, सर मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा बोलिए। वो बेसाख्ता बोले, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। बहरहाल तहरीन फातिमा की तारीफ रांची ही नहीं पूरे झारखंड में हो रही। ऑल झारखंड इस बच्ची ने 5वां रैंक हासिल किया है। एक मीडिया इदारे से बात करते हुए तहरीन ने बताया कि सोशल मीडिया से
دوری بنا کر اور اسکول کے اساتذہ سے ملی رہنمائی وہ NCERT کی کتابیں پڑھ کر یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ یوکرینی شہروں پر مسلسل بمباری کرنے اور قتل عام پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ روس کے صدر ولادیمیر پوتن پر بھڑک اٹھے ہیں۔ ٹرمپ نے پوتن کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ آگ سے کھیل رہے اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو روس کے لیے واقعی بری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ٹرمپ کے اس سخت الفاظ پر روس نے شدید ردعمل کا اظہار کیا اور تیسری عالمی جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئر دیمتری میدویدیو اپنے پوسٹ میں لکھے، ٹرمپ نے پوتن کے بارے میں کہا کہ وہ آگ سے کھیل رہے اور روس کے ساتھ وہ کچھ برا کر سکتے ہیں۔ میں ایک ہی بری چیز جانتا ہوں اور وہ ہے تیسری عالمی جنگ۔ امید ہے کہ ٹرمپ اسے سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان اس طرح کی بیان بازی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ کا بیان یوکرین جنگ کو لے کر پوتن پر امریکہ کے سخت ردعمل کا حصہ ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہندوستانی فوج میں گجر ریجمنٹ تشکیل دینے کی ہدایت کا مطالبہ کرنے والی مفاد عامہ عرضی کو خارج کر دیا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس DK اپادھیائے اور جسٹس تشار راؤ گڈیلا کی ڈویژنل بینچ نے مفاد عامہ عرضی پر غور کرنے سے انکار کر دیا اور اسے پوری طرح سے تقسیم کرنے والا عمل بتایا۔ دراصل روہن بسویا نامی شخص نے دہلی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ عرضی داخل کی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خوشحال فوجی وراثت کے باوجود گجر کو سکھ، جاٹ، راجپوت، گورکھا اور ڈوگرا جیسے دیگر فوجی طبقات کے برعکس ایک وقف ریجمنٹ نہیں دیا گیا۔ سماعت کے دوران روہن بسویا اپنے وکیل کے ساتھ ذاتی طور پر پیش ہوئے تھے۔ اس عرضی پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے عدالت نے وکیل کو مطالبہ کیا کہ مدعی پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے عرضی دہندہ کے وکیل سے کہا کہ براہ کرم سمجھیں کہ آپ مینڈیمس حکم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مینڈیمس کے لیے کیا شرط ہے؟ کسی قانون یا آئین کے ذریعے آپ کو کوئی حق دیا جانا چاہیے۔ ایسا کون سا قانون ہے جو آپ کو اس طرح کی ریجمنٹ رکھنے کا حق دیتا ہے؟ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی بات کہی ہے۔ اس بار انہوں نے کینیڈا کو ایک پیشکش دیتے ہوئے اس پر غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ دراصل ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر کینیڈا امریکہ کی 51ویں ریاست بنتا ہے تو اسے گولڈن ڈوم میزائل دفاعی نظام تک مفت پہنچ ملے گی۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل نیٹ ورک پر پوسٹ کیا، کینیڈا جو ہمارے شاندار گولڈن ڈوم سسٹم کا حصہ بننا چاہتا ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر وہ ایک الگ ملک بنے رہے تو اس کے استعمال کی لاگت $61 بلین ہوگی، لیکن اگر وہ ہماری 51ویں ریاست بنیں گے تو انہیں اس تکنیک سے جڑنے کے لیے $0 خرچ کرنے ہوں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کی اس پیشکش پر کینیڈا کی طرف سے ابھی کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ کینیڈائی وزیر اعظم مارک کارنی نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی حکومت گولڈن ڈوم پروگرام میں حصہ داری کے بارے میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہی۔ مارک کارنی نے گزشتہ ہفتے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا، کینیڈائی لوگوں کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا اچھا ہے۔ انہوں نے ایڈوانسڈ میزائل شیلڈ کے بارے میں صدر ٹرمپ اور دیگر سینئر امریکی آفیسروں کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کی۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قوم کو واضح طور پر بتائیں کہ آیا یہ سچ ہے کہ امریکی عدالت میں باضابطہ طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جے رام رمیش نے لکھا، وزیر اعظم کو ملک کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ کے کامرس سیکرٹری ہاورڈ لٹنک نے 23 مئی 2025 کو نیو یارک کی امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت میں ایک بیان جمع کرایا، جس میں حلفیہ کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے اپنی ٹیرف محصولات کی طاقت کا استعمال کر کے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک غیر مستحکم جنگ بندی کروائی اور نازک امن کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ ہاورڈ لٹنک نے یہ بیان صدر ٹرمپ کے ان بیانات کی توثیق کے طور پر دیا جو وہ گزشتہ 11 دنوں میں 3 مختلف ممالک میں 8 مرتبہ دے چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اس بات کو دہرایا اور یہاں تک کہا
کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے لیے ایک غیر جانبدار مقام تجویز کیا گیا ہے۔ پردھان منتری چپی توڑو۔ خیال رہے کہ غیر ملکی میڈیا نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے امریکی عدالت میں تحریری بیانات جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اگر صدر کے ایمرجنسی ٹیرف اختیارات کو محدود کیا گیا تو اس سے نہ صرف امریکہ کی چین سے غیر متوازن لیکن فائدہ مند تجارتی مفاہمت کو نقصان پہنچے گا بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے واضح کیا کہ ان کے اظہار رائے کی آئینی حق پر کوئی رکاوٹ نہیں، تاہم انہیں مقدمے سے متعلق کوئی آن لائن تبصرہ کرنے، مضمون لکھنے یا تقریر کرنے سے روکا گیا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کے سنگھ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ محمود آباد کے اظہار رائے کے حق پر کوئی قطغن نہیں ہے، مگر چونکہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے اس لیے وہ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ان مقدمات کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ پیش رفت محمود آباد کو دی گئی ایک ہفتے پرانی عبوری ضمانت میں توسیع کے طور پر سامنے آئی ہے۔ ان کے خلاف ہریانہ میں 2 FIR درج کی گئی ہیں جن میں الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن سندور سے متعلق سوشل میڈیا پر ایسا مواد شیئر کیا جو مبینہ طور پر اشتعال انگیز ہے۔ عدالت نے ان پوسٹ کو ابتدائی سماعت میں ڈاگز ویسلنگ یعنی درپردہ اشتعال انگیزی قرار دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے عدالت نے ان FIRs کی تفتیش کو روکنے سے انکار کرتے ہوئے ریاستی پولیس سربراہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ 3 سینئر IPS افسران پر مشتمل ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT تشکیل دیں جن میں ایک خاتون آفیسر لازمی طور پر شامل ہو۔ سماعت کے دوران ہریانہ حکومت نے عدالت کو مطلع کیا کہ SIT تشکیل دے دی گئی، جس پر عدالت نے اس ٹیم کی رپورٹ آئندہ سماعت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ چین کے مشرقی شانڈونگ صوبے میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ یہاں ایک کیمیکل پلانٹ میں شدید دھماکے میں 5 لوگوں کی موت جبکہ 19 زخمی ہو گئے۔ ساتھ ہی حادثے میں 6 لوگ لاپتہ بھی بتائے گئے۔ چین نے اس دھماکے کا ویڈیو انٹرنیٹ میڈیا پر جاری کیا۔ مقامی باشندے کے ذریعے اشتراک کیے گئے ویڈیو کے مطابق دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ کارخانے سے 3 کلومیٹر سے زیادہ دور ایک سٹوریج گودام کی کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ شخص نے کہا ہے کہ دھماکے سے اس کا گھر ہل گیا۔ جب وہ یہ دیکھنے کے لیے کھڑکی کے پاس گیا کہ کیا گڑبڑ ہے تو اس نے 7 کلومیٹر سے زیادہ دور سائٹ سے دھوئیں کا ایک لمبا غبار دیکھا۔ چین کی سرکاری ایجنسی نے بتایا کہ یہ دھماکہ شانڈونگ صوبے میں واقع سرکاری شانڈونگ یوداؤ کیمیکل پلانٹ میں ہوا جو کیڑے مار دوا کلورپائریفاس کا دنیا کا سب سے بڑا پیداوار کنندہ ہے۔ یہ پلانٹ ویفونگ شہر کے ایک صنعتی پارک میں واقع ہے۔ کارپوریٹ رجسٹریشن ریکارڈ کے مطابق یہاں کیڑے مار دوا کے ساتھ ساتھ طبی استعمال کے لیے کیمیکل بھی بنایا جاتا ہے۔ اس میں 500 سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ حالانکہ دھماکہ کیسے ہوا اس کی اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ دھماکہ کے بعد آگ بجھانے کے لیے 230 سے زیادہ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو لگایا گیا۔ اسپیس ایکس کا سب سے طاقتور اور اب تک کا سب سے بڑا راکٹ اسٹار شپ اپنی نویں تجرباتی پرواز کے دوران ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ یہ راکٹ جو ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اسے مستقبل میں مریخ پر انسانی کالونی بسانے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اہم قدم مانا جا رہا۔ یہ غیر انسانی مشین امریکہ کے ریاست ٹیکساس سے کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا مگر پرواز کے دوران کئی مسائل پیدا ہو گئے۔ پرواز کے ابتدائی لمحات میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا لیکن خلا میں پہنچنے کے بعد اسٹار شپ کے کچھ حصے خراب ہو گئے۔ اسپیس ایکس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق راکٹ کی واپسی سے قبل وہ خلا میں تیزی سے بکھر گیا اور اس کے ملبے کا زیادہ تر حصہ بحر ہند میں گرا۔ مرکزی حکومت نے پراپرٹی کے آن لائن رجسٹریشن کو لازمی بنانے اور دستاویزوں کے ڈیجیٹل تحفظ کو یقینی کرنے کے مقصد سے ایک اہم بل کا مسودہ تیار کیا۔ یہ مجوزہ قانون 117 سال پرانے رجسٹریشن ایکٹ کی جگہ لے گا۔
وزارت دیہی ترقیات کے تحت محکمہ زمینی وسائل نے اس مسودے کو عوام کی رائے کے لیے جاری کیا ہے۔ موجودہ رجسٹریشن ایکٹ ملک بھر میں نافذ ہے، لیکن ریاستی حکومتوں کے اس میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے لیے حالانکہ مرکزی حکومت سے مشورہ ضروری ہے۔ کئی ریاستوں نے پہلے ہی قانون میں ترمیم کر کے آن لائن رجسٹریشن کی اجازت دے دی ہے۔ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے مرکز نے ایک وسیع قانون لانے کا فیصلہ کیا جو پورے ملک میں یکساں طور پر نافذ ہو سکے۔ مسودہ بل کے تحت اب ایگریمنٹ ٹو سیل، پاور آف اٹارنی، سیل سرٹیفکیٹ اور ایکویٹیبل مورگیج جیسے دستاویزوں کا رجسٹریشن لازمی کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے بنیادی پر مبنی تصدیق نظام ویریفیکیشن سسٹم کی بھی تجویز کی ہے، جس میں شہریوں کی رضامندی ضروری ہے۔ جو لوگ آدھار نمبر اشتراک نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے ایک متبادل تصدیق کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ مانسون کی شدید بارش سے کئی ریاستوں میں عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ ایک طرف جہاں فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، وہیں اس سے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ میں شدید بارش کے درمیان 5 لوگوں کی موت ہو گئی، 4 لوگوں کی ڈوبنے سے جبکہ ایک دیگر کی کرنٹ لگنے سے جان چلی گئی۔ کیرالہ میں مانسون کی دستک کے بعد سے ہو رہی مسلسل بارش سے ریاست میں برا حال ہے۔ یہاں بارش سے جڑے معاملوں میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وہیں بارش اور لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے 29 گھر منہدم ہو گئے جبکہ 868 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں اور نچلے علاقے زرعاب ہیں۔ شمالی کیرالہ کے وائناڈ ضلع میں کئی گھر سیلاب کی زد میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کوزیکوڈ، کنور اور وائناڈ میں ریڈ الرٹ جبکہ پٹھان متھیٹان، کوٹائم، تریشور، پلکڑ جیسے کئی ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ تمل ناڈو میں نیلگیری ضلع میں لگاتار 3 دن سے جاری بارش سے 17 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہاں 275 سے زیادہ لوگوں کو راحت کیمپوں میں شفٹ کیا گیا۔ انتظامیہ کے ذریعے بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔